वाक़या मराज कब हुआ? मराज के मतलब अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है? मराज की इब्तिदा कहाँ से हुई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सातों आसमानों की तरफ सफ़र कैसा था? जन्नती और जहन्नमी अरवाह सिदरतुल मुंतहा। वहाँ 4 नहरें थीं, 2 नहरें खुफिया थीं और 2 नहरें ज़हर। मैंने पूछा, ए जिब्राइल, ये क्या है? अर्ज़ किया कि खुफिया नहरें जन्नत की 2 नहरें हैं। दुनिया में 2 ज़ाहरी नहरें, वो दरियाए नील और फ़रात हैं। जन्नत और दोज़ख की सैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती अहमद शार खान नईमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बैतुल्लाह शरीफ से बैतुल मुक़द्दस तक की जिस्मानी मिराज कतई यकीनी है, इसका इनकार कुफ़र है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे जब्राईल अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए हत्ता के दूसरे आसमान पर पहुँचे। दरवाज़ा खुलवाया, पूछा गया कौन? फरमाया जब्राईल। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद, तुम बहुत ही अच्छा आना आए। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो वहां हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। जब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये यहया अलैहिस्सलाम है और ये ईसा अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम करो। मैंने सलाम किया, उन दोनों ने जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा, सालिहा बाई, सालिहा नबी, आप खूब आए। उन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर की। फिर जब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे तीसरे आसमान की तरफ ले गए। दरवाज़ा खुलवाया, पूछा गया कौन? फरमाया जब्राईल। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद, तुम खूब ही आए। फिर दरवाज़ा खोला गया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे। जब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम करो। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर कहा, सालिहा बाई, सालिहा नबी, आप खूब आए। इन्हें हुस्न का एक हिस्सा दिया गया था। उन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर की। फिर जब्राईल मुझे ऊपर ले गए हत्ता के चौथे आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन है? फरमाया जब्राईल हूँ। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद, अच्छा आना आप आए। तो दरवाज़ा खोला गया। जब अंदर गए तो वहाँ हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम थे। जब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अदरीस अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम करो। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और कहा, खुश आमदीद ए सालिहा भाई, ए सालिहा नबी। उन्होंने भी मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर की। फिर मुझे ऊपर ले गए हत्ता के 5वीं आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन है? कहा जब्राईल हूँ। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद, आप अच्छा आना आए। दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे। जब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर कहा, खुश आमदीद ए सालिहा भाई, ए सालिहा नबी। उन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर की। फिर मुझे ऊपर ले गए हत्ता के 6ठे आसमान पर पहुँचे। दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन? फरमाया जब्राईल हूँ। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया हाँ। कहा गया खुश आमदीद, आप अच्छा आना आए। दरवाज़ा खोला गया। मैं अंदर पहुँचा तो वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। जब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर कहा, खुश आमदीद ए सालिहा भाई, ए सालिहा नबी। उन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर की। जब वहाँ से आगे बढ़े तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। उनसे पूछा गया क्या चीज़ आपको रुला रही है? फरमाया इसलिए कि एक फर्जंद मेरे बाद नबी बनाए गए, उनकी उम्मत मेरी उम्मत से ज़्यादा जन्नत में जाएगी। फिर मुझे 7वीं आसमान की तरफ ले गए। जब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन है? फरमाया जब्राईल हूँ। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।
پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ بہت اچھا آنا آئے۔ میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا خوب آئے اے صالحہ فرزند، اے صالحہ نبی۔ آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے۔ اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا تو متغیر ہو جاتا تھا۔ اللہ کی مخلوق میں یہ ایسا ایک بھی نہیں جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے۔ تو اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے کلموں کے چلنے کی آوازیں سنی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے تو اس حجاب کے پاس ہے جو اللہ کریم کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بطور مکان کے میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتہ کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک دیکھا نہیں تھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک گئے، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا اے میرے آقا ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے جہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رکنے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفرف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتدلہ تک پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ اپنی منزل کعب قوسین ادنیٰ تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ اب آپ وہاں پہنچے جہاں نہ زمان تھا، نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ مشرق تھا اور نہ ہی مغرب۔ یہ سب نہ تھے، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان مزید ہمیں سوچنے اور عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کریم کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ عرض گزار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا، واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ جو ہی چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو 5 نمازیں کم فرما دیتے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس تشریف لاتے تو وہ اور کمی کا عرض کر کے واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے فرمایا اے محمد، دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اسی طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اگر برا کام کر لیا تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب عز و جل کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا رشتہ جوڑنے کا سب سے اہم ذریعہ یعنی نماز کی فرضیت کا تحفہ ملا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی فکر اور اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے 5 نماز کی ادائیگی پر 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر آخر تک عنایت فرمائی گئی۔ اس قانون کا اعلان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گے بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے، یا عذاب بھگت کر چھٹکارا مل جائے گا۔ البتہ کافر اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت و دوزخ کی سیر کرائی، ان کے منازل آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام، خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، باغات، حوض، کمرے اور گیلریاں وغیرہ،
اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمایا وہ جزیرے، ہتھکڑیاں، توق، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی، جلتے دھوئیں وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف میں حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے، جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزرنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی، اے بنی کعب، جہاں آؤ۔ تو سب لوگ جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے جہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائیں، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے، جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ کہا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے تھے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ فرمایا، جی ہاں۔ میں تو ان کی آسمانی خبروں کی بھی صبح شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہے۔ واقعہ معراج کی فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔